अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। आज यकम दिसंबर 2025 है, सोमवार का दिन है। पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म, आप सबको मुबारकबाद हो। पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खैरियत व आफ़ियत से वापस पाकिस्तान पहुँच गए हैं, लंदन में 2-3 दिन स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के ज़ाया करने के बाद। लेकिन नोट ये कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद नहीं पहुँचे, जो उनकी प्राइम मिनिस्टरियल सीट है, बल्कि वो लाहौर में पहुँचे हैं, जहाँ उनके बड़े भाई नवाज़ शरीफ साहब मौजूद हैं, ताकि उनसे सलाह मशवरा हो सके। दूसरी तरफ रावलपिंडी में बताया जाता है कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम का गैज़ो ग़ज़ब और इज़्तिराब जो है और उनका जो गुस्सा है वो आसमान तक पहुँच रहा है। अब अगले 24 से 36 घंटों में क्या होना है, उसका एक खासा लॉजिकल किस्म का एक एनालिसिस जो है, सोबर एनालिसिस मैं आपके सामने रख सकता हूँ। एट द सेम टाइम ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब से चंद घंटों में, चूँकि अब सुबह का आगाज़ हो रहा है सोमवार के दिन का, आज अडयाला जेल के बाहर एक मुज़ाहरा करेगी। दूसरी तरफ से बाज़ ज़राए का ये कहना है कि शायद जनरल आसिम मुनीर की टीम खुद से ये चाहे कि आज इमरान खान के साथ इनकी मुलाकात हो और इमरान खान से कोई ऐसा मैसेज निकाला जाए जिससे जनरल आसिम मुनीर को फ़ायदा हो सके। ये पता नहीं बात सही है कि नहीं, इसका भी एक एनालिसिस मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एट द सेम टाइम ये देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से PMLN का एक से ज़्यादा मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी का कोई नहीं, लेकिन PMLN के मिनिस्टर्स मसलसल ये धमकी लगा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज जो है वो नाफिज किया जा सकता है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने उसका एक जवाब भी दिया है। मोहसिन नकवी साहब ने ये वार्न किया है, मेरा ख्याल इशारा उनका ये समझा जा रहा है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर की तरफ है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने ये थ्रेट लगाई है कि ये जितने भी व्लॉगर्स पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, इन सब को डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और उनसे सही तौर पे निपटा जा सकेगा। जहन में ये भी रखिए कि जो पिछला मैंने वीलॉग किया था उसका भी जो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ एक बहुत तफसीलन किस्म की एक बड़ी एक कैजुअल से डिस्कशन की थी कॉफ़ी शॉप में बैठ के, उसके हवाले से बहुत से सवालात जो हैं वो लोगों के जहनों में, ख़ास करके ये जब वो कमेंट किया गया कि अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो हैं उन्होंने भी बेट्रे कर दिया है, तो मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन उससे कुछ कन्फ्यूजन जो है वो लोगों के जहनों में पैदा हुई है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। और सबसे पहले हम चलें शहबाज शरीफ साहब की तरफ, जिन्होंने 2-3 दिन के एक स्ट्रेटिजिक डिले करने के बाद, कोई वजह नहीं थी उनकी कि एक ऐसे मौके पे जब उन्होंने नोटिफिकेशन इशू करना था कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का, वो लंदन जाके बैठ जाते, तो 2-3 दिन ज़ाया करने के बाद वो पहुँचे, लेकिन इस्लामाबाद नहीं पहुँचे, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर सीट है। एक बार फिर डिले किया गया और लाहौर पहुँच गए, जहाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ उनका सलाह मशवरा जो है वो हो सकता है। इसी टाइम पीरियड के अंदर डिफेंस मिनिस्टर, जो कि एक मोतमद एक ख़ास हैं, इस ख़ानदान के, शरीफ ख़ानदान के एक बहुत ही एहतमाद के आदमी हैं और ख़ुद पता नहीं इस वक्त शायद पाकिस्तान से बाहर हैं, उनसे एक ट्वीट करवाया गया, जिस ट्वीट का बुनियादी मकसद ये था कि ये बात वाज़ेह कर दी गई कि नोटिफिकेशन और ऑर्डर एक सेपरेट होगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सी ऐसी चहमगोइयाँ थी या ख्याल था कि चूँकि आर्मी एक्ट में नवंबर 2024 में अमेंडमेंट हो चुकी है, उसके नतीजे में इस वक्त कोई नया नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब से जो ट्वीट करवाया गया उसका मकसद ये था कि ताकि ये बात पता चल जाए कि हमने नोटिफिकेशन करना है, और इस तमाम चीज़ की वजह से आसिम मुनीर साहब की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है सिस्टम में वो कमज़ोर हुई। अब लॉ मिनिस्टर आसिफ अजीज़ तारड़ साहब ने वो नेशनल पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स की जो PNCA जो है इस्लामाबाद में, वहाँ पे आर्ट काउंसिल में अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि खौमखा की कन्फ्यूजन है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की पोजीशन के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन चूँकि एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना है, नोटिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जो है वो इशू हो जाएगा। अभी जो ऐसा क्राइसिस है कि इस क्राइसिस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये हुआ है कि बहुत से लोग जो अदरवाइज़ तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुत्तहद होते हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी हैं, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, उन सब की पोजीशंस भी बड़ी खुल के सामने आई हैं। उनके दरमियान जो फॉल्ट लाइन्स थी वो बड़ी खुल के हमारे सामने आई, जिसमें जो बहुत काबिल ज़िक्र हैं उसमें अफसार आलम साहब हैं, जिनकी पोजीशन बड़ी खुल के आई कि वो शरीफ ख़ानदान के साथ हैं। अस्मा शिराजी साहिबा भी वाज़ेह हो गया कि जनरल आसिम मुनीर के बजाय वो शरीफ ख़ानदान के ज़्यादा करीब हैं। अंसार अब्बासी साहब का पता चला कि वो जनरल आसिम मुनीर उनकी टीम के ज़्यादा करीब हैं। उमर चीमा साहब भी इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रोक आसिम मुनीर की टीम के ज़्यादा करीब हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, जिनको किसी ज़माने में समझा करता था कि उनकी ख़ास इंटेलेक्चुअल कन्विक्शंस होती, लेकिन बड़ा क्लियर हुआ कि वो भी इस स्टेज के ऊपर जनरल आसिम मुनीर की टीम के ज़्यादा करीब है, नवाज़ शरीफ के इतने करीब नहीं है। एंड सो ऑन, तलत हुसैन साहब भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, नवाज़ शरीफ साहब के इतने करीब नहीं है। ये पोजीशन बड़ी खुल के सामने आ गई। अब जो इस वक्त सोशल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में, ये बहुत से और हलकों में जो एक अफवाहें हैं
کہ نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے لٹکا کے اور جنرل عاصم منیر کو امبیرسنگ پوزیشن میں ڈال کے وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں. تو 4 قسم کی ریزنز یا ہائپوتھیسس جو ہیں وہ دیے گئے. ایک ہائپوتھیسس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اس موقع پہ خود پاکستان کا 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. ایک یہ ویو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا فیصلہ کر دیں, عمران خان کو ٹھکانے لگا دیں, خدا نخواستہ عمران خان کی زندگی جو ہے وہ ختم کر دی جائے. تیسرا تھیسس یہ ہے کہ جو کمانڈر آف دا نیشنل اسٹریٹجک فورسز جو ایک 4 اسٹار جنرل بننے, اس میں نواز شریف اور شریف خاندان چاہتا ہے کہ ان کی مرضی کا جو جنرل ہے اس کو وہاں پہ لگایا جائے. اور پھر چوتھا یہ ہے کہ ایک وائس آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ فوری طور پہ ہونی چاہیے اسی وقت. یہ 4 قسم کی آپشن جو ہیں وہ سامنے. اگر آپ اس کو بہت ریئلسٹکلی دیکھیں, منطقی طور پہ دیکھیں, لاجکلی طور پہ دیکھیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو سب سے بنیادی طور پہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ شریف خاندان بڑا انسیکیور محسوس کر رہا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر جنرل عاصم منیر کا یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے اور وہ آرمی چیف اسٹروک کمانڈر آف دا ڈیفنس فورسز ود کمانڈ آن نیوی ایئر فورس بن جاتے ہیں, تو اس کے بعد کسی بھی سٹیج پہ, کسی بھی سٹیپ پہ جب وہ مکمل طور پہ طاقتور ہوتے ہیں اور خود اعتماد ہوتے ہیں, ان کو پورا اعتماد حاصل ہوتا ہے, سسٹم پہ مکمل کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے, تو وہ شریف خاندان کو ٹھڈا مار سکتے ہیں. اور نواز شریف میں رائٹلی سو, لاجکلی اسپیکنگ, ایک فیئر ہے, ایک انسیکیورٹی ہے, اور وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو یہاں پر محفوظ بنانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ جو آئیڈیا ہے کہ ایک وائس آرمی چیف بھی ساتھ ہی اپوائنٹ ہو جائے تاکہ کمانڈر آف دا ڈیفنس فورسز کسی حد تک سیریمونیل ہو جائے, اور جو وائس آرمی چیف ہے وہ ان کے کمانڈر آف دا ڈیفنس فورسز کے درمیان میں اور جو فوج ہے, بڑی فوج, اس کے درمیان میں ایک انٹرویننگ لیئر یا ایک فائر وال کے طور پہ آ جائے. یہ سب سے زیادہ ایک لاجیکل آپشن لگتی ہے. لیکن جنرل عاصم منیر لگ یہ رہا ہے, جو سورسز سے پتہ چلتا ہے, کہ اس سٹیج پہ ایک وائس آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور جو کمانڈر آف دا نیشنل اسٹریٹجک فورس, دونوں چیزوں کے لیے وہ اس وقت تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں 2026 میں آہستہ آہستہ یہ انسٹیٹیوشنز کریٹ ہو سکتے ہیں. اس کا ہوگا کیا اس ساری کنٹروورسی کا؟ اس کنٹروورسی کا ہوگا یہ, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ریئلسٹکلی دیکھیں, دونوں سائڈس کی آپشن دیکھیں, تو حکومت جو ہے, جو شریف خاندان جس چیز کے اوپر انسسٹ کر رہا ہے, اس کی تشریح, انٹرپریٹیشن اور ججمنٹ کرنے کے لیے ملک میں کوئی ہائی کورٹ, کوئی سپریم کورٹ موجود نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ اول تو جائے گا نہیں, لیکن اگر یہ مسئلہ جاتا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی, اور یہ اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سامنے جاتا ہے, تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی تمام جج صاحبان جو ہیں وہ آرمی چیف عاصم منیر کے ہاتھ میں, جو کہ اب آرمی چیف نہیں ہے, وہ بنیادی طور پہ ریٹائر ہو چکے ہیں جس طرح سے کہ حکومت نے انٹرپریٹیشن کی ہے. لیکن کون مانے گا کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, اور یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ شریف خاندان کے خلاف فیصلہ کرے گی, تو شریف خاندان کے پاس یہاں پر بہت زیادہ جھگڑے کو طول دینے کی گنجائش نہیں ہے. دوسری طرف سے آرمی چیف کے پاس آف کورس آپشن ہے, طاقت ان کے پاس ہے, فوج میں کوئی خاص ریزسٹنس نظر نہیں آتی, بظاہراً وہ مارشل لا بھی لگا سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, گھنٹے کی بات ہے. لیکن شاید ان کے جو ایکسٹرنل سپورٹرز اور مینٹورز ہیں, جیسے امریکہ ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, برطانیہ کی حکومت ہے, وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ مارشل لا لگائیں. اس لیے دونوں سائڈز جو ہیں ان کی آپشنز میں لمیٹیشن ہے, اور اس کا حل کیا نکلے گا؟ حل یہ ہوگا کہ اگلے 24-36 گھنٹوں میں ایک کمپرومائز قسم کا نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے, جس میں ہو سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کچھ چیزیں نواز شریف کی ایکسیپٹ کر لیں, ان کو ایک تحفظ دینے کی کوشش کریں. لیکن کیا یہ فائنل سیٹلمنٹ ہو جائے گی ان کی؟ یہ ہرگز ان کی فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں دی بیٹل لائنز ہیو بین ڈران. اس کا مطلب ہے کہ دونوں سائڈس کے درمیان جو بد اعتمادی تھی, جو مسٹرسٹ تھا, جو ایک دوسرے کے اوپر شکوک تھے, جو فیئرز ان کے ہیں, وہ اب کھل کے سامنے آ چکے ہیں. اور اس اسٹیج کے بعد آپ سمجھیں کہ جنرل عاصم منیر کی ٹیم اور نواز شریف کی ٹیم یہ ایک دوسرے پہ بہت جلدی ری گروپ ہو کر ایک دوسرا حملہ کریں گے. ان ادر ورڈز آپ یہ کہیں کہ یہ جو انتظامی ڈھانچہ انہوں نے امپوز کیا ہوا ہے, اس کے درمیان آپ کو انسٹیبلٹی زیادہ نظر آئے گی. یہ اس اسٹیج کے بعد کہیں اسٹیبل نہیں ہو سکے گا, اس میں کوئی اسٹیبل ایکویلبریم جو ہے وہ نہیں ہوگا. ایک ایسی بھی چیز ہے جس کے بارے میں بہت سے شکوک پائے جاتے ہیں کہ آخر نواز شریف اور شریف خاندان نے یا کلان نے اس اسٹیج کے اوپر جو اتنا بڑا پنگا کیا ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ, یہ خود تنہا انہوں نے اپنی بہادری پہ کر لیا ہے, یہ اتنے دلیر ہیں, یا ان کے پیچھے بھی کوئی بیرونی طاقت کھڑی ہے, یہ فوج کے اندر کا کوئی دھڑا جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے, یا انہوں نے فوج کے اندر کوئی اثر و رسوخ جو ہے وہ پیدا کر لیا ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے حوالے سے بہت سی اسپیکولیشن ہو رہی ہے, لیکن اس کے بارے میں کسی کو ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے کہ آخر کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے, کہ ان کو کہیں سے کوئی سپورٹ حاصل ہے. لیکن یہ بھی ایک ایسی صورتحال ہے جو اگلے 24-36 گھنٹے میں بڑی کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی. موونگ فارورڈ, پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ جیل کے باہر ایک پروٹیسٹ کرے گی عمران خان کی میٹنگ کے لیے, تاکہ عمران خان سے میٹنگ دلائی جائے. اور اپیرنٹلی 28 یا 29 دن جو ہیں وہ آج کے دن میں ہو گئے.
کچھ دن سے 2 دن سے سہیل آفریدی نے چیف منسٹر نے اس کا کہا تھا. اسد کیسر صاحب نے اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میرا خیال ہے نیشنل اسمبلی بہت اس کی تفصیلات دی ہیں. وہ تفصیلات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پروونشل اسمبلی MPAs, ان کے MNAs, ان کے سینیٹرز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک مظاہرہ کریں گے, وہاں اکٹھے ہوں گے, پھر وہاں سے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اڈیالہ جیل کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوں گے. دوسری طرف بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ شاید آج ملاقات کروا دی جائے اور عمران خان سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جسے جنرل عاصم منیر کی ٹیم استعمال کر سکے. اچھا یہ کیا ہے معاملہ, وہ کیسے حاصل کی جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے, کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے 45 منٹ یا 1 گھنٹے کی, تو عمران خان جو 28 دنوں سے انکمیونیکاڈو ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی سے ان کو کوئی خبر مل نہیں سکتی. اگر وہ پی ٹی وی دیکھ بھی رہے ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. جس طرح سے انہیں بریف کیا جاتا ہے, جس طرح سے اس کے اوپر ریئیکشن رد عمل کرتے ہیں, وہ بذات خود ایک بڑا لمیٹڈ قسم کا ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ان کو بہت زیادہ اس میں ان کے پاس بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ایشوز کی. لیکن پھر باہر آ کے کیا کہا جاتا ہے, انلیس کہ ان کی اپنی بہنوں کو وہ سمجھا سکیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کی بہنیں ہی انہیں بریف کریں, ورنہ باقی جو بھی اس پوزیشن باہر آ کے دی جاتی ہے اس پوزیشن کے اوپر اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہ آج دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ افواہ جو ہے اس میں حقیقت نہ ہو, لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا. مین کیا ہوا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی انتظامیہ نے ایک بار پھر اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے دفعہ 144 دو مہینے کے لیے لگا دیا ہے. اسلام آباد میں باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ 28 جنوری 2026 تک یہ دفعہ 144 جو ہے, یا پتہ نہیں 28 فروری تک شاید یہ دفعہ 144 جو ہے وہ چلے گی. اچھا مزے کی بات, راولپنڈی سے بھی کچھ ایسا ہی اعلان کیا گیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ عدالتوں کے سامنے کچھ مہینوں پہلے, آج سے 1 سال پہلے جب یہ مسئلہ گیا تھا, تو پتہ چلا کہ اسلام آباد میں گزشتہ کئی سالوں سے سیکشن 144 مسلسل چل رہا ہے. تو اگر سیکشن 144 مسلسل چل رہا ہے تو اسٹیج پہ پھر اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غالباً لوگوں کو باور کروایا گیا ہے, انتظامیہ کو, پولیس کو, لوگوں کو, جی ہم نے سیکشن 144 جو ہے وہ لگایا ہوا, ورنہ سیکشن 144 میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کسی اسٹیج پہ ختم ہوا ہی نہیں ہے. اسی سمے, اسی سچویشن کے درمیان میں PMLN کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی جو منسٹرز ہیں, اور پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی نہیں ہے, انہوں نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو یہ وارن کیا ہے, سہیل آفریدی صاحب کو, کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج یا گورنر رول جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے اس حوالے سے بڑی کمپریہنسو قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ وفاق جو ہے اس کے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل آئینی حق حاصل ہے کہ کسی بھی صوبہ جہاں کا نظم و نسق ٹھیک نہ ہو, لا اینڈ آرڈر پرابلم ہو, وہاں پر آپ گورنر رول ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں, اور یہ کوئی مارشل لا نہیں ہے اور اس کا وفاق کے پاس حق حاصل ہے. اس کی حوالے سے مزید بات طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کی ہے, انفارمیشن منسٹر جو ہیں عطا تارڑ صاحب نے بھی کی ہے. تاہم رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کی وضاحت یہ دی ہے کسی ٹی وی پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اس کا نہیں ہوا ابھی, لیکن یہ صرف ایک آپشن ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ایسی آپشن جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسے کو بہت سیریسلی نہیں لیا جا رہا. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ان کو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چانس ہے یا ایسا کوئی لگ سکتا. تاہم ایک کامنٹ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کیا بیرسٹر گوہر نے, جو مجھے بہت عجیب لگا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ لگ تو نہیں سکتا گورنر راج, لیکن چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب بہت جلدی جو وہاں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس پہ امید ہے کہ قابو پا لیں گے. اس سے ایسا لگتا ہے بیرسٹر گوہر کی بات سن کے کہ بیرسٹر گوہر کے سمجھتے ہیں کہ شاید سہیل آفریدی کا کوئی قصور یا کمی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک لا اینڈ آرڈر کی یہ دہشت گردی کی سچویشن جو ہے وہ قائم ہے. یہ صوبے کی ذمہ داری بنتی ہے. البتہ سہیل آفریدی صاحب اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ نے گورنر راج لگانا ہے تو ضرور لگا دیں, بڑی مرضی سے لگائے. اور یہ جو بات کرتے ہیں ہمیں کہ یہاں پر دہشت گردی ہے, لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے, یہ جو بند کمروں میں فیصلے کرنے والے ہیں انہیں اس کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ان کے فیصلوں کے نتیجے میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی. اس موقع پہ سہیل آفریدی نے اخباری رپورٹرز کو ایک بار پھر یاد کروایا. انہوں نے کہا کہ 3000 ارب, میرا خیال ہے 3 خرب بن جاتے ہیں, 3000 ارب روپیہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا خیبر کو ابھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے انہوں نے دینا ہے. NFC ایوارڈ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. میرا خیال ہے 2 دسمبر کو یا پتہ نہیں 3 دسمبر کو NFC ایوارڈ کی میٹنگ ہونی ہے, پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور یہ پیسے کس چیز کے ہیں؟ آپ پیسے اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کس چیز کے پیسے خیبر پختونخوا کی حکومت مانگ رہی. جب 2017 کے اندر میرا خیال ہے فیصلہ ہوا تھا, ارس وائل فاٹا کو انٹیگریٹ اور مرج کر دیا گیا تھا خیبر پختونخوا کے پروونس میں, تو اس کے تمام انتظامی اخراجات جو پہلے وفاق خود پورا کرتی تھی, اور وفاق کبھی بھی وہاں انٹرفیئر کرتی ہے, اب وہ صوبے نے وہ اٹھانے ہیں. لیکن صوبے کے پاس وہ پیسہ جو ہے وہ صوبے کو نہیں دیا گیا. کیا ابھی اسٹیج پہ اگلے 2-4 دنوں میں دے دیے جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے نہیں دیے جائیں گے, یا کم از کم پوری رقم نہیں دی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ 3000 ارب روپے جو ہیں اس کا اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ صوبے کو ملیں گے, اور اس میں سے ایک خاصا بڑا حصہ صوبے کو ملتا ہے, تو چیف منسٹر سہیل آفریدی اور ان
ان کی انتظامیہ مضبوط ہو جائے گی, اس میں زیادہ اعتماد آ جائے گا. وہ ہو سکتا ہے وہاں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے کوئی بہتر فیصلے کر سکیں. جبکہ جو یہ مافیا ہے شریف زرداری عاصم رجیم جو ہے, یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ صوبہ جو ہے وہ خود اعتماد ہو جائے, اس میں ایک اسٹرینتھ آ جائے, چیف منسٹر جو ہے فیصلہ زیادہ آسانی سے کر سکیں. اس لیے کبھی بھی یہ فنڈ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیے جائیں گے. ابھی میں تھوڑا سا ایک اور صورتحال کی طرف آؤں. سبھی کاظمی صاحب جن سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں, آسٹریلیا سے اپنا ویلاگ کرتے ہیں, انہوں نے مجھ سے کچھ میسیجز دیے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر شہباز گل نے بات کرتے ہوئے جو کہا ہے کہ امریکہ میں جو فزیشنز ہیں انہوں نے بھی بیٹرے کر دیا, اس سے بڑے ڈاکٹر بیچارے پریشان ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ایفرٹ کی ہے. یہ پتہ نہیں کون سے ڈاکٹر ہے جو اس حوالے سے پریشان ہوئے ہیں, بیکاز اس ڈسکشن کا جو ریفرنس ہے, جو اشارہ ہے, وہ بڑا کلیئر تھا کہ اپنا کی جو ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے جنرل عاصم منیر کے ساتھ گزشتہ 1-1.5 برس میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے اور بہت اس کی ایگزامپلز ہیں, یہ اشارہ اور یہ ریفرنس ان کی طرف تھا. اور میں نے بعض یہاں فزیشین کے گروپس دیکھے ہیں جو بڑی کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ وہ کون سے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے بیٹرے کیا. یہ کوئی سارے ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے, بہت زیادہ بڑی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80-85% جو فزیشنز ہیں امریکہ کے اندر, انہوں نے تو اپنا خرچہ کر کے اپنا ٹائم دیا ہے, اپنا پیسہ خرچہ ہے, انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے پاکستان میں جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے. تو یہ ریفرنس ان کے حوالے سے بالکل نہیں ہے. یہ جو اصل ڈسکشن تھی جس میں چونکہ یہ بالکل ایک کیجول ڈسکشن تھی, اس کا اصل کانٹیکس یہ تھا کہ میں نے کہا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اور جس کو ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ مجھ سے ان کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ پاکستانی فوج کا جو ایک کامن افسر یا جوان ہے, آپ اسے الزام نہیں دے سکتے اس کرائسس کے لیے جو کہ لوگوں نے دینا شروع کر دیا ہے, بیکاز وہ بھی اپنی جگہ بڑا مجبور ہے. اور میں نے اگزامپل یہ دی تھی کہ جلیانوالہ باغ کے اندر جب میسیکر ہوا تو جنرل ڈائر کی بات جن سپاہیوں نے مانی, جو سکھ تھے اور پنجابی تھے یا گورکھاس تھے, اگر وہ بات نہ مانتے تو ان کا کورٹ مارشل ہوتا, انہیں مار ڈالا جاتا. اور اس کی بہت سی ایگزامپلس برطانوی سامراج حکومت کے زمانے میں تھیں. میں نے کمپیئر کیا کہ ان سپاہیوں کے مقابلے میں جن کو بہت آسانی سے گالی نکال سکتے ہیں, اصل میں جو امیر ترین لوگ ہیں, جو صرف فزیشین نہیں ہے بلکہ اس میں انٹرپرنر ہیں, بزنس مین ہیں, جو ملینز آف ڈالر سال کے کماتے ہیں اور جن کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کی حکومت سے, جن کی معاش اور جن کی لیونگ بھی آزادانہ ہے, وہ جب کمپرومائز کرتے ہیں اور جنرل عاصم منیر جنرلوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں ان سے ہاتھ ملانے کے لیے, تصویر کھنچوانے کے لیے, پاکستان ایئرپورٹ پہ ایک بہتر اپنے لیے ریسیپشن حاصل کرنے کے لیے, پاکستان جا کے جنرلوں سے ملنے کے لیے, تو اصل میں ان کا جو کیریکٹر ہے وہ زیادہ کمزور ہے. اور ذہنی اعتبار سے باوجود اس کے کہ امریکہ آئے, ملینز آف ڈالرز کمائے, خود محنت کی, اپنی انٹیلیجنس سے یہ سیلف میڈ ہے, لیکن ذہنی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, شعوری اعتبار سے یہ ڈیولپ نہ ہو سکے. ان کی جو غلامانہ ذہنیت ہے جو پاکستان سے لے کے آئے ہیں, نظام کے اندر کا جو مائکروکازم ہے جس کو لے کے آئے ہیں, اس میں یہ تبدیلی حاصل نہ کر سکے, جس کی ڈاکٹر شہباز گل نے اگزامپل دی تھی کہ ان کے بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کی یہ غلامانہ ذہنیت نہیں ہوگی, بیکاز وہ ایک آزاد سسٹم کا پروڈکٹ ہے. یہ وہ ڈسکشن تھی. میرا خیال ہے یہ کامنٹ خاصی اس کی بہتر ایکسپلینیشن جو ہے وہ دے سکتا ہے. اب پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے ایک تھریٹ لگائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ویلاگرز, پتہ نہیں اس میں ان کا اشارہ کس کس کی طرف ہے, لیکن زیادہ سمجھا گیا کہ وہ بیسکلی غصے میں تھے بیرسٹر شہزاد اکبر کی طرف, جو تصویریں دکھا کے ایک اسکینڈل کی طرف 2-3 دن پہلے بیرسٹر شہزاد اکبر نے اشارہ کیا. تو بیرسٹر شہزاد اکبر کو ہی انہوں نے وارن کیا ہے کہ بہت جلدی آپ کو ڈیپورٹ کر کے پاکستان لایا جائے گا اور آپ کے خلاف قانونی جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. لیکن بات ویسے میں ابھی آتا ہوں کہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے کیا کیا ہے, لیکن ایک بات انہوں نے اوور آل براڈر سینس میں کی ہے. ایک بہت زیادہ تاثر یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ آئے تھے چند ہفتے پہلے امریکہ میں, اور یہاں انہوں نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کیش پٹیل سے ملاقات کی تھی, تو یہ بھی ایک ایشو ہے جس میں محسن نقوی صاحب انٹرسٹڈ ہے کہ یہاں پر بھی جن لوگوں نے, میری طرح کے لوگوں نے کھپ ڈالی ہے, انہیں یہاں سے پاکستان ڈپورٹ کیا جائے. تو میں نے اس کے بعد وکیلوں سے خاصا ڈسکس کیا ہے کہ مجھے تو کم از کم آپ نہیں کر سکتے, بیکاز میرا تو گرین کارڈ ہی برٹش پاسپورٹ کے ساتھ لنکڈ ہے. اب جو بھی مسائل پیدا کریں گے ہم وکیلوں کے پاس جائیں گے. اگر ہمیں یہاں سے کسی نے نکالا بھی تو برطانیہ ہی بھیجنا پڑے گا, پاکستان ہم نہیں آ سکتے. پر میرا نہیں خیال کہ بیرسٹر شہزاد اکبر کے ساتھ بھی ایسی کوئی چیز جو ہے برطانیہ سے ہو سکتی. اب یہ کانٹیکس کیا ہے جس کے اندر محسن نقوی صاحب اتنے زیادہ غصے میں چلے گئے اپنی اس پریس ٹاک کے درمیان میں؟ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے ایک بڑے انٹرسٹنگ چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, اور میں اس کی زیادہ اہمیت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ ایک حساس ادارہ جو سو کالڈ ہے, اس کے ایک سربراہ کے ایک بھائی کو ایک دوسرے حساس ادارہ کے سیکنڈ ٹیئر سینئر موسٹ آفیسر جو ہے انہوں نے کرپشن کے الزامات پہ اور بدامنی کے الزامات پہ گرفتار کر لیا. جب ان کو اٹھایا گیا اور ان کو کسی ٹارچر سیل میں لے جایا گیا تو انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو, تمہارا تو اپنا, دوسرے حساس ادارے کے لوگوں کو کہا کہ تمہارا تو جو اپنا ہیڈ ہے اس کا بھائی, اس کے خاندان والے اور تمہارا فلاں جرنیل جو ہے وہ سب میرے بزنس پارٹنرز ہیں, تو مجھے کیا پوچھتے ہو.
اب یہ چیز کیا ہے؟ بیرسٹر شہزاد نے تو اس کو ایک اور کانٹیکس میں دکھایا. میں اس کی ایک براڈر سینس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسے کہتے ہیں طوائف الملوکی. یہ وہ فریگمنٹیشن ہے جو اس نظام میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اور مجھے بہت شک اور بہت خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو طوائف الملوکی ہے, جس میں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے, یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی, اور پاکستان کو اسٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ مجھے ملتے ہوئے نظر نہیں آتی. پر ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.